सकते थे। यहाँ भी तो रोज आते थे। हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। कितनी मरतबा? बोल के बताएं, बोल के कितनी मरतबा? 24। मैं हमेशा आपसे ये मुतालबा नहीं करता, लेकिन मिलाद और मिराज के मौके पर जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ये मौका ऐसा जिस पे अल्लाह ने भी कहा सुबहान अल्लाह जी, तो ये मौका इस तरह का है, इस पे नहीं खामोश रहे। सुने, हुजूर ने तो एक दिन कहा था हजरत जिब्रील से, कहते आपको भी मेरी रहमत से कोई हिस्सा मिला कि नहीं? तो जनाब जिब्रील अर्ज करने लगे हुजूर बड़ा ही मिला है। पर मैं क्या मिला? अर्ज करने लगे हुजूर मैं बड़ा परेशान रहता था कि जो इबलीस का हाल हुआ है खुदा ना खास्ता किसी और का ना हो जाए। तो या रसूल अल्लाह, जब से आप आए, आप जब से मबूस हुए और मैं वही लेके आने लगा, तो मेरा जिक्र भी कुरान पाक में आ गया और मुझे पाक हो गया। जिसका कुरान में जिक्र आ गया है वो दोबारा अब गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे अपना कुर्ब ही अता फरमाएगा। तो हुजूर मुझे भी फैज मिला है, आपके करम से 24,000 बार आए हजरत जिब्रील नबी पाक की खिदमत में, हुजूर की खिदमत में आए हैं। और हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि हजरत जिब्रील, अल्लाह ताला आप सबको मदीने ले जाए, अल्लाह करम फरमाए। तो कहते हैं बाबे जिब्रील के पास खड़े होते थे, हजरत जिब्रील आगे नहीं जाया करते थे। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी फरमाया करते थे, मैंने खुद देखा, मोहब्बत में कहते थे, कहते मैंने खुद देखा है बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, कहते बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। कहते मैंने खुद सुना है, वो कह रहे थे हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, जरा सी आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। भाई हजरत जिब्रील तो दरबान होते थे मेरे मुस्तफ़ा करीम के। हुजूर फरमाते मैं गया, या रसूल अल्लाह किस तरह? मुस्लिम शरीफ में 3 जगह हदीस है, पता नहीं कहां बैठ के तुमने दीन पढ़ा है, 3 जगह। हुजूर फरमाते मैं बुराक पे बैठा तो जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका पहला कदम जाता था। और सरकार फरमाते हैं जब मैं उड़ रहा था ना, वहां से उड़ता हुआ जा रहा था हजारों मील की बुलंदियों पर, हजारों फुट की बुलंदियों पर, मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं मैंने वहां से नजर नीचे की तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके, नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा के मुर्दा? बैठ के खड़े होके? कौन? हजरत। तो ये शाल है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? आज तक मसला बना हुआ है, आज तक मदीने जाने वाले से लोग कहते हैं उधर बैठ के पढ़ लो सलाम, वो दूर खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ लो। माज़अल्लाह उनको कौन सा सुनता? मैंने कहा चुप कर, अपना अकीदा संभाल के रख, कसम अल्लाह की इज्जत की। यहां हमारे दुख सुने जाते हैं, मदावा किया जाता है, हमें सलाम का जवाब मिलता है, इसलिए तो हम बार बार आते हैं, इसलिए तो पलट पलट के आते हैं। चुप कर, तो अपना अकीदा अपने पास रख। हमें मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बुलाया है, और जिन्होंने बुलाया है कोई ऐसे ही बुलाया? रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। कहां बैठ के नजरिया तूने? ये सही मुस्लिम है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं जब मस्जिद यक्सा में नबियों को जमात कराने गया तो हजरत मूसा वहां भी मौजूद थे, और फरमाते हैं जब मैं छठे आसमान पे गया तो जनाब मूसा वहां भी मौजूद थे। मुस्लिम में 3 जगह हदीस है कि 3 जगह हजरत मूसा को देखा, वो कब्र में भी थे, बैतुल मुकद्दस में भी थे, छठे यहां एक और भी शुबा पैदा होता है कि हुजूर से पहले पहुंच गए। हाँ, इसलिए कि हजरत मूसा अपनी स्पीड से जा रहे थे और नबी पाक बुराक की स्पीड से जा रहे थे। अगर हुजूर बगैर बुराक के जाते तो जनाब मूसा से पहले पहुंचते। वो चूंकि अपनी नबी की स्पीड बुराक की स्पीड से ज्यादा होती है, तो हुजूर फरमाते मैं गया, मैंने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इसलिए उम्मत को सबक दिया है कि तुम यूरोप वालों के बर्तन मांजने के लिए नहीं हो, तुम दुनिया की क़यादत करने के लिए हो। अपने आप को बड़ा करो, अपने ऊपर मेहनत करो, इसलिए कि सारे नबियों की क़यादत तुम्हारे नबी ने कराई है। अगर इमामत उनकी है तो इमामत उनकी उम्मत की भी है। उम्मत कहती है कि मैं उनके बर्तन मांज के या उनको तलाशियां दे के तो बस उनसे मेरा ताल्लुक रहना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा ने क़यादत करनी है। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने दोज़ख भी देखी। बड़ी तफसीली बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं करता रहता हूँ, करता रहूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत भी देखी, और वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने बताई भी कि मैंने किस किस का मकान देखा है। हुजूर फरमाने लगे उमर मैंने एक बड़ा प्यारा घर देखा, बड़ा खूबसूरत था,
ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی. تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں. جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا. دروازے پہ اصل بھی اپنے اپنے بوے تے لکھے ہے, اپنی اپنی مرضی دا نام. اگے ایک بندے دی پھٹی لگتی سی, جدو سڑک بندی سی نا, ہوں تیناں دی لگتی ہے. ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے, ایک نے بنا کے دیتی ہے, ایک جڑا انہوں نے کہن گیا بھی بنا دیو. 3 بندیاں دی پھٹی. تے میں کہ انہوں نے پوچھو پیسے کولو لائے جے, کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تو اڑے ہے نہیں, تو دسنا ہی نہیں. پیسے کس کے؟ پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے. جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے, اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, عمر میں گیا, بڑا پیارا مکان تھا, حور بھی بیٹھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں, جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا. تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا, عمر جلالی آدمی ہے, یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت, خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے, اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے. تو عمر میں نہیں گیا. اللہ اکبر. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی. جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے, اتنا روئے کہ آواز آنے لگی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے. تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا. اور سنو یارو, اللہ اکبر, میرے حضور معراج سے واپس آئے تو واپس آ کے حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی, جناب مولا علی کی نہیں, حسن اور حسین کی نہیں. ترمذی پڑھو, نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا, فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی. فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. حضور معراج پہ بھی جائیں تو غلاموں کی بات, معراج سے آئیں تو بات غلاموں کی. بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی, حسین کی, فاطمہ کی, علی کی بات کروں. فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی, کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے, ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی, ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی. میرے محبوب تشریف لائے, بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی, بڑی باتیں. علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی. کتنی؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی, پھر خود ہی فرمایا ما اوحا, تمہیں کیوں بتائیں, جو مرضی کی. اس کا ترجمہ ہے ما اوحا, جو وحی کی, جو مرضی کی. تو علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے کہ روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے. اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی, اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتا. وہ حضور نے بتائیں, وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے. فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا, اور فرمایا 30,000 خاص کو بتانا, خاص کو. اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, ایک میں نے کھول لیا, دوسری میں کھول نہیں سکتا, مجھ پہ پابندی ہے. تو فرمایا خاص کو بتانا. اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی, وہ تیرا میرا راز ہے, وہ تیرا میرا. بزرگ بڑے نیک تھے, ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے. علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا, وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے. اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے, اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں. جب انسان پر محویت طاری ہوتی ہے نا, محویت, تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں, پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں, رشتہ دار بھی. اور کچھ کیفیت ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے عروج کا, ایک وقت ہوتا ہے عروج کا, جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے, اسے کوئی اس وقت کیفیات ہوتی ہیں
اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا، پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر بعد میں، ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں، نور ہی نور تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا۔ اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئیں، پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں، یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے، اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں۔ فرمایا رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات، تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے مجھے بھولا نہیں، میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت پہ۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا، میں نے کہا یا اللہ تھوڑے ہیں، فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا، مولا تھوڑے ہیں، لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا، یا اللہ تھوڑے۔ کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا، کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا، کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کر دی، میں نے ٹیلی فون کر دیا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، لوگ اتنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر، تو کہتے رب کریم نے رحمت سے فرمایا، کہا محبوب چل سودا کر لے، آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا، بغیر حساب کتاب بخش دوں گا، چل آدھی کا تو حساب کرنے دینا، آدھی کا۔ تو محبوب فرمانے لگے مولا تو ساری کا حساب کر، میرے ساتھ ایک وعدہ کر مجھے سفارش کرنے کا حق دے، مجھے سفارش کرنے کا حق دے، میں سفارش کروں، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا محبوب جا میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا۔ اب میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور مسلم میں لفظ ہیں، خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں، مسلم میں لفظ ہیں، ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ تو نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، میں اس وقت اپنے رب سے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے درود شریف پڑھا کرے، حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی، اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم ہر بات سن لیتے ہیں، نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی، نہ ہم سے نہیں سنی جاتی۔ اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو، شان رسول، عظمت رسالت، نبی پاک کا مقام و مرتبہ، اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے، اس سے بیزاری ہے۔ حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ رات آپ لوگوں نے سونا نہیں، کوشش فرمائیں، فرض نہیں ہے رات کی عبادت۔ اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں راشد کی رات بیدار رہتے تھے، تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے، وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ ہمارا زمانہ تھوڑا گڑبڑ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا، ایک جگہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عبادت کر لیں، اور یہ وہی سوچ ہے جو حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے کہا اکیلے اکیلے تراویاں پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے، جماعت شروع کراؤ، ورنہ نہ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی، تو اگر تو وہاں شکوہ نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں، تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے واجب ہے، ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے، آنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری اس رات یہ ہے کہ حضور کی نعتیں سنیں۔ لوگ نعت کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ ہو۔ کچھ پروفیشنل لوگوں نے نعت کا نظام بھی خراب کیا ہے، لیکن جو اصل نعت ہے اس نعت کا بڑا وقار ہے، اس کا بڑا درجہ ہے دین کی۔ رات آپ یہاں تشریف لائیں، ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے، انشاءاللہ محفل بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، کچھ بات چیت بھی کریں گے، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، پھر نفلوں کا وقت بھی ہوگا۔
جو دوست رہ جائیں گے سحری تک ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، وہ سحری تناول فرما کے جائیں، اور جو کہیں زیادہ دور سے ہیں جن کے لیے مشکل ہے پہنچنا وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں دور دراز کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، پنڈی کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ پورہ کے آئے ہوئے، جس آدمی کے لیے مشکل ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں اس کو موقع ملے وہ وہاں عبادت کرے، لیکن خالی نہ رہے یہ رات۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر